शेख बस आपकी इजाज़त चाहता हूँ, एक मुख्तसर सा तारुफ सामीन और सामयात के लिए जो है आपका मुख्तसर तारुफ उनके सामने पेश करना चाहते हैं। इससे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं है। ज़्यादा बेहतर उन्वान और दीनी मजलिस का तारुफ हो तो ज़्यादा अच्छा, मकसद का तारुफ ज़्यादा बेहतर है, फिर बस साथियों के हैसियत लिए से तो एक ज़्यादा। हौसला अफजाई हो जाती है उनके लिए, तो इसलिए हम चाह रहे थे। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लिए सआदत और खुशनसीबी की बात है कि फ़ज़ीलतुश शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह ने हमें अपनी मुलाकात का शर्फ़ अता किया है। आज का मौजू बहुत अहम है, इसलिए बिना किसी ताख़ीर के मैं शेख मोहतरम के हवाले से मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि हम जिनसे इल्म सीख रहे हैं हमें उनकी इल्मी क़द्र व मंज़िलत का अंदाज़ा हो। फ़ज़ीलतुश शेख अबू ज़ैद ज़मीर इब्न अब्दुल हलीम हफ़िज़हुल्लाह का ताल्लुक़ पुणे हिंदुस्तान से है। आप हफ़िज़हुल्लाह के उसातिज़ा किराम में मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहिमहुल्लाह शामिल हैं, जो कि शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह के तालिब इल्म थे। इसी तरह आपके एक और उस्ताद मोहतरम शेख महफूज़ुर रहमान फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, जो जामिया इस्लामिया फ़ैज़ आम के शेखुल हदीस हैं। आपके उस्ताद मोहतरम में शेख मौलाना अल आज़मी भी हैं, जो कि मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी के तालिब इल्म रहे हैं। हालियन शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह फ़ुस्हा अरबी और क़ुरानी अरबी के उस्ताद हैं। सोशल मीडिया पर आपके कई दुरूस और इल्म से लबरेज़ बयानात को सुनकर लोग इस्तिफ़ादा उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, असरी तालीम के एतबार से शेख मोहतरम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनसे इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक अता करे और शेख मोहतरम हफ़िज़हुल्लाह को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाज़े। मैं दावत देना चाहूँगा शेख मोहतरम आपको कि आप आएँ और अपने दर्स का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फ़ीकुम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। काबिल एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख अल उस्ताज़ अल दक्तूर महबूब अबू आसिम हफ़िज़हुल्लाह, मुवक़्क़र अहले इल्म, तलबा व तालिबात, मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, एक बहुत ही हसास उन्वान जो हर दौर की ज़रूरत रहा है और सोशल मीडिया के इस दौर में जिसमें शोहरत और खुद पसंदी के असबाब बढ़ गए हैं, एक ऐसा उन्वान जो एक बंदे को वाकई अल्लाह के यहाँ कामयाब बनाता है और ज़ाहिर के साथ साथ उसको अपने बातिन की इस्लाह की दावत देता है। आज की इस बज़्म में, इस इज्तिमा में, हम इस मजलिस में हम इसी उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि इखलास क्यों ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अपने नबी के ज़रिए से अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐलान करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कहिए मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ। यूहा इलै, मेरी तरफ इस बात की वही की जाती है कि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद बस एक माबूद है। फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, तो जो कोई शख्स अपने रब से मुलाकात, अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार है, उम्मीद रखता है, उसे चाहिए कि वो अमल करे तो अच्छा अमल करे, भला अमल करे।
نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، جو ہماری اس گفتگو کا مرکزی عنوان ہے کہ ایک انسان کو ساری نیکیاں، سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ وہ نصوص، وہ دلائل جو قرآن اور سنت اور سلف کے اقوال سے ہم کو ملتے ہیں، وہی آپ لوگوں کے سامنے میں اس مجلس میں پیش کروں، تاکہ ان اقوال میں اور ان آیات و حدیث میں غور کر کے ہم اپنے قلب کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ واقعی ہماری کوششوں کے پیچھے کام کرنے والی نیت انہیں مقبول بنا رہی ہے یا انہیں مردود بنا رہی ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عمل میں دو چیزیں ہوں، اور عمل کی قبولیت کے اعتبار سے دو شرطیں وہ پوری کرے۔ ایک تو ظاہری شرط ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ اس کا عمل ڈھانچے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے سنت کے مطابق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دین اسلام کے مطابق ہو۔ اور اسی طرح سے دوسری شرط جو باطنی شرط ہے وہ یہ کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ہو۔ اگر یہ دو شرطیں آدمی پوری نہیں کرتا ہے، دونوں شرطیں پوری نہیں کرتا ہے، تو اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط پوری کرے اور دوسری نہ کرے، تب بھی اس کا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اگر عمل میں سنت نہ ہو، بدعت ہو، آزاد مزاجی ہو، جیسے جی میں آئے کر لیا، قبول نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے عمل سنت کے مطابق تو کیا، لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، بلکہ شہرت، لوگوں کے ہاں مقام بنانا، دنیا کا مفاد مقصود تھا، تو ایسا عمل اچھا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں اچھا قرار نہیں پائے گا، چاہے وہ نماز جیسا عمل ہو، چاہے وہ حج جیسا عمل ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ لہٰذا ایک بندے کے لیے چاہیے کہ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، کہ ایک انسان جو عمل کرتا ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ تعلیم و تعلم ہو، چاہے وہ دین کی دعوت ہو، تبلیغ ہو، یا کوئی بھی عمل ہو۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَذَانِ رُكْنَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ، یہ دو رکن ہیں عمل متقبل کے۔ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو، اس کے لیے دو رکن ہیں، دو بنیادی شرطیں ہیں۔ لا بد ان يكون خالصا للہ صوابا على شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضروری ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں صواب ہو، یعنی ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کوئی خرابی غلطی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اللہ رب العالمین کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہنا، یہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اگرچہ دیکھا جائے تو سارا ہی قرآن اس لیے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، لیکن قرآن کریم میں بعض آیات میں خاص طور سے علانیہ طور پر اس بات کو بیان کرنے کا جو حکم ہے، اس بات کی اہمیت کو اور اس کی عمومیت کو اور انسان کو اس پر توجہ دے کر اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس بات کو بتاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دین میں اچھی نیت کی اور اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ صحت عمل کا مدار صحت نیت پر ہے۔ ایک آدمی کا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے، اس کا مدار اس پر ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو امام البخاری نے بدء الوحی میں حدیث نمبر 1 اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1907 پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمل جو کیا گیا ہے اس کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی، عمل مقبول، نیت اچھی نہیں، عمل مردود۔ اگرچہ بعض شرائط اور بھی قبولیت کی ہیں، لیکن یہ بنیادی شرط ہے۔
دوسری بات یہ کہ وہ انما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. اگر اس کی نیت اچھی تھی ثواب ملے گا، اگر نیت بری تھی تو گناہ ملے گا. اگر ایک آدمی بری نیت کر کے اسی پر مر جائے تو چاہے عمل نہ کر پائے وہ گناہ گار قرار پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے سامنے تلوار سونت کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو، وہ بھی تو اپنے مد مقابل ایک دوسرے مسلمان کو جو اس سے لڑ رہا تھا قتل کرنے کا حریص تھا. اسی حرص پر وہ مرا، اسی نیت پر وہ مرا. لہٰذا اس نیت پر خاتمے کی وجہ سے اگرچہ مقتول ہے لیکن جہنم میں جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ اچھی نیت اور بری نیت کا انسان کے عمل پر، اس کے انجام پر اثر پڑتا ہے. اس حدیث میں دو باتیں ہیں کہ کیا ہوا عمل قبول ہوگا یا رد ہوگا، اس کا مدار نیت پر ہے. دوسرا حصہ بتاتا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ بھی کر پائے لیکن اسی نیت پر وہ باقی رہے، اپنی نیت تبدیل نہ کریں، تو اس کو اس کا ثواب یا اس کا گناہ ملے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نیت کی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، یہ بات کتاب و سنت سے اور ائمہ کے اتفاق سے ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے. کیا؟ ان من عمل الاعمال الصالحة بغیر اخلاص للہ لم يقبل منه ذلك، کہ کوئی شخص اگر نیک اعمال بھی اللہ کے لیے اخلاص کے بغیر کرتا ہے تو یہ اعمال اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے. عمل نیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں، لوگوں کی خیرخواہی ہے، ان کے ساتھ ان کے کام آنا ہے، سب کچھ ہے. عمل شریعت کی روشنی میں بھلا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، تو اچھا عمل ہونے کے باوجود بھی وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 243. اخلاص کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ اخلاص عین ایمان ہے. بلکہ اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن میں صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس عبادت میں بھی اخلاص مطلوب ہے. بغیر اخلاص کی عبادت مقبول نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے. اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو فراس، کہتے ہیں کہ نادا رجل، ایک شخص نے پکار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اخلاص. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے ایمان کیا ہے، آپ جواب میں بتا رہے ہیں کہ اخلاص ہی ایمان ہے. کیونکہ ایک انسان اللہ پر ایمان لا رہا ہے، اس کو اپنا رب مانتا ہے، اس کو اپنا معبود مانتا ہے. تو جب اللہ ہی کو اپنا معبود مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کیوں کرے؟ معلوم ہوا کہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مخلص ہو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ آدمی مخلص ہو. تو اس حدیث کو امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 3 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. بلکہ ایک آدمی عین اقرار ایمان میں یا اقرار توحید میں بھی اخلاص کا محتاج ہے. ایک آدمی شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو. کلمہ اخلاص بھی اخلاص کے بغیر مردود ہے، کلمہ اخلاص بھی اخلاص کے بغیر مردود ہے. اگر خالص اللہ کے لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اس کا اقرار نہیں کرتا ہے، مقبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے
اس کلمے کو زبان سے کہے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جو کلمہ بس کسی طرح سے پڑھ لے، نہیں، آپ نے قید لگائی اس کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے اس قید کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مجرد کلمے کے اقرار کا کرنا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ معلوم ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تبھی وہ مقبول ہوگا۔ امام البزار نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 6433، حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی انسان ایسی عبادت جو سب سے بنیادی عبادت ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، وہ بھی اگر اخلاص سے نہ کرے تو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں، تمام عبادات میں اخلاص واجب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ مخلص لہ الدین، اپنے پورے دین کو، اپنی پوری عبادات کو، اپنی پوری دینداری کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عبادت کریں، عبادت کی ایک شان بیان کی، عبادت کی ایک کیفیت بیان کی، عبادت کیسے کی جائے یہ بیان کیا۔ فاعبد اللہ، اس پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، آگے مزید ایک قید اس کے ساتھ بیان کی، مخلص لہ الدین، اپنے پورے دین کو، یعنی اپنے پورے عمل کو، اپنی پوری عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہر عمل کے لیے یہ قید ہے کہ مخلص لہ الدین، اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی دینداری کو، اپنی عبادات کو، اپنے عمل کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار، دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ دین کو خالص کرنا، عبادات کو خالص کرنا، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ کسی اور کے لیے اخلاص اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اخلاص خود ایک عبادت ہے، بلکہ تمام عبادات کی مقبولیت کی شرط ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ عبادت کی جائے تو اخلاص کے ساتھ۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ صحت بنے گی، روزہ اس لیے رکھ رہا ہے کہ ڈائٹنگ ہو جائے گی، حج اس لیے کر رہا ہے، عمرہ اس لیے کر رہا ہے کہ تھوڑا سا یعنی ریفریش ہو جائے گا، مزاج ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ذرا جا کے پکنک بھی نعوذ باللہ ہو جائے گی۔ اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے، زکوٰۃ اس لیے کسی کو دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے کل کو اس سے کوئی کام بھی کرا سکتا ہے، وہ میرا محتاج ہوگا، میرا احسان مند ہوگا، کل کو کوئی کام آئے گا تو اس کو میں آواز دے سکتا ہوں، وہ میرا احسان مند ہو کر میرا کام کرے گا۔ اگر یہ نیت ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، عمل ضائع ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسی عبادت، ایسا عمل مقبول نہیں جس میں انسان اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ارادہ کرے، اس کی اور چیز کا مطالبہ کرے۔ حتیٰ کہ ایک انسان اگر گناہ چھوڑتا ہے، اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات دیکھتا ہے کہ دنیا میں نام خراب ہوگا، یا پولیس پکڑے گی، یا نقصان ہوگا، ذلت ہوگی، دنیاوی نقصانات سوچ کر آدمی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کو نہیں سوچتا۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ گناہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پہلے سوچے اور گناہ سے رکے۔ سچا مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ اذا اراد عبدی ان يعمل سیئتا فلا تکتبوها علیہ حتی يعملها۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے، فلا تکتبوها علیہ حتی يعملها، تو اس گناہ کو فوراً اس کے ارادہ کرتے ہی اس پر لکھ نہ دو یہاں تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کرے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، ہاں اگر وہ عمل کر گزرے تو پھر جیسے عمل کیا تھا، جتنا عمل کیا تھا اتنا ہی لکھو۔ ایک گناہ کا دو مت لکھو، جتنا عمل کیا تھا، جتنی برائی تھی اتنا ہی گناہ لکھو۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، ہاں لیکن اگر وہ میری خاطر اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ اگر اللہ کی خاطر ایک انسان
گناہ چھوڑتا ہے گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد، ارادہ گناہ کا کیا لیکن لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، تو اللہ رب العالمین کا حکم فرشتوں کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ مت لکھو، بلکہ اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی خاطر گناہ سے رکنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی خود نیکی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کی ناراضگی کے کام سے انسان بچے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7501 پر، اور امام مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث نمبر 128 پر روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی خاطر اگر انسان گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی خاطر، اس پر بھی اس کو ثواب اور نیکی ملتی ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے اللہ کے بارے میں سوچنے والے بنیں، نیکی کریں تو اللہ کی خاطر، گناہ سے بچیں تو اللہ کی خاطر۔ تو یہ اخلاص ہے اور اس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اخلاص نہ صرف یہ کہ آخرت کے اعتبار سے مفید ہے، دنیا میں بھی مدد کا، نصرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، اللہ تعالیٰ یقیناً اس امت کی مدد کرتا ہے اس کے کمزوروں کے ذریعے سے۔ امت میں کمزور افراد ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معاشی اعتبار سے تنگ دست پریشان حال ہیں، تو اس طرح سے جو بھی امت میں مسلمان ہیں کمزور ہیں تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا اعتبار سے لوگ کمزوروں کو بیکار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس امت کے لیے وہ کمزور ہی مدد کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں جو بوڑھے ہیں، گھر میں جو بیمار ہیں، ان کو کم اور بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہی کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے، رزق کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کیسے مدد ہوتی ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعاؤں کے ذریعے، ان کی نمازوں کے ذریعے اور ان کے اخلاص کے ذریعے سے۔ جو کمزور امت کے ہوتے ہیں ان کے اخلاص کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، ان کی دعاؤں اور ان کی نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے۔ یہ اجتماعی مدد کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا امت میں کمزوروں کا وجود خیر ہے، شر نہیں ہے۔ کمزوروں کا وجود بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ مدد کا ذریعہ ہے، وہ ترقی اور سعادت کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 2388 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بالمقابل ہے کہ آدمی دنیا کے لیے عمل کرے، دنیا کے مفاد کے لیے، مال و دولت کے لیے، عہدے کے لیے، مقام کے لیے، شرف کے لیے، یہاں کے فائدوں کے لیے آدمی عمل کرے۔ دین والا عمل وہ دنیا کے لیے کرے۔ اس سے زیادہ ذلت کی بات اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، نجات کے لیے عمل تھا، اس نے دنیا کی وقتی، فانی اور گھٹیا زندگی کے لیے اس عمل کو استعمال کر کے ضائع کر دیا۔ کاش کہ وہ اللہ کے لیے کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص دنیا میں جلدی ملنے والی دنیا کا ارادہ کرے، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ دنیوی مفاد کو کہتے ہیں، دنیوی زیب و زینت اور یہاں کی منفعت، یہاں کی نعمتیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اس میں ہم جلدی دے دیتے ہیں، جلدی سے ہم یہاں پر دے دیتے ہیں ایسے انسان کو جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، جلدی ملنے والی نعمتیں، لیکن سب کو نہیں ملتا ہے۔ عجلنا له فیہا ما نشاء، سب کچھ نہیں ملتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، لمن نرید جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے ملتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ملتا ہے، سب کچھ نہیں ملتا ہے، وہ بھی مشروط ہے، وہ بھی مقید ہے، وہ بھی مطلق نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، لیکن اتنا ہی نہیں، جو چاہا وہ ملا ضروری نہیں، لیکن ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر وہ جہنم اس کے لیے ہم مقدر کر دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اس میں جلتا رہے گا، کیسے؟ مذموم ہو کر، مذمت کے لائق ہو کر، اور دھتکارا ہوا بن کر۔
ذلت کے ساتھ میں وہاں پہ اس کو عذاب دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو آدمی دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، جس آدمی کا مقصود اصلی جس کو آپ کہیں دنیا ہو، اس کی سوچ کی پہنچ بس دنیا ہو، دنیا چاہیے بس، ایسا انسان دنیا میں سب کچھ تو نہیں پاتا، وہی پاتا ہے جو اللہ چاہے، لیکن آخرت میں اس کو آخرت نہیں ملے گی، آخرت میں جنت نہیں، جہنم اس کے لیے مقدر ہے۔ اس کے برعکس ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ہاں لیکن وہ شخص جو آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے وہ کوشش کرے جو آخرت والی کوشش ہے، بشرطے کہ مومن بھی ہو، آخرت کا ارادہ کرے اخلاص، آخرت کے لیے وہ کوشش کرے جو آخرت والی ہے سنت، وہ مؤمن، اور بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو صحیح العقیدہ۔ 3 شرطیں قبولیت کے لیے ہیں، آخرت کا ارادہ ہو اخلاص، اور آخرت والی کوشش ہو نبوی کوشش شریعت کے مطابق، اور 3 وہ مؤمن صحیح عقیدہ ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں مقبول ہوں گی، انہیں اللہ کی طرف سے انعام اور جزا ملے گی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا کے لیے عمل کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، جس کی ہجرت دنیا کے لیے تھی کہ اسے پالے، یا عورت کی خاطر تھی کہ اس سے جا کے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت پھر اسی کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی، جس کی طرف اس نے ہجرت کی چاہت کی، جس کی ہجرت اللہ کی طرف تھی، جس کی ہجرت اللہ کی طرف تھی کہ اللہ کی عبادت کریں، ایسے علاقے کو چھوڑ کر جہاں کفر و شرک ہے، بے دینی ہے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے، ایسے علاقے میں چلا جائے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اور جس کی نیت رسول کی طرف ہجرت کی نیت تھی کہ وہ بدعات سے نکل کر اور بے دینی سے اور جاہلیت سے نکل کر اور جہالت سے نکل کر علم اور سنت کی طرف جائے، اس ماحول میں جا کر سنت کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرے، ایسا انسان واقعی قیمتی ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے اس لیے کہ چلو مدینہ جاتے ہیں، وہاں پر مال بھی ملے گا اور نکاح کے لیے موقع بھی ہے، یہاں چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ وہاں جا کر وہ لوگ اپنی تجارت کا حصہ ایک ہم کو دیں گے، گھر بسا کے دیں گے، پیسہ دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی معاشرے کی خواتین کو ہمارے سے نکاح کر کے دے دیں گے، ہماری تو زندگی بن جائے گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا سوچ کے آ رہے ہیں کہ یہاں مل جائے گا تو نہیں، پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے، اس نے اعلیٰ عمل کو گھٹیا مقصد کے لیے کیا۔ مقاصد اعمال کی قدر کو بڑھاتے ہیں، ایک چھوٹا عمل بھی بڑے مقصد کے لیے کیا جائے تو وہ چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، اور ایک بڑا عمل بھی اگر گھٹیا نیت سے کیا جائے، چھوٹے مقصد گرے ہوئے مقصد کے لیے کیا جائے، تو وہ بری نیت، وہ بری چاہت، وہ برا مقصد اس عمل کی قدر کو گھٹا دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی نیت اونچی رکھے تاکہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بڑی بن جائے۔ جو آدمی نیکی کو بڑا نہیں بنا سکتا اپنی استطاعت کی کمزوری کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، وہ اپنی نیت کی اونچائی کی وجہ سے اپنی نیکی کو بڑا بنائے۔ اللہ نے اس کے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ دل کی سطح پر اپنی نیکی کو اونچا کر سکتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسان اس کو سمجھے اور جانے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اقبح الرغبۃ ان تطلب الدنیا من عمل الاخرہ، سب سے گھٹیا رغبت یہ ہے، انسان کی رغبت، کسی نہ کسی چیز کی رغبت اس کے دل میں ہوتی ہے، کہا کہ سب سے گھٹیا، بدترین، بری، قبیح رغبت یہ ہے کہ تو ان تطلب الدنیا من عمل الاخرہ، تو آخرت والے عمل کے ذریعے سے دنیا کی چاہت کرے، دنیا پانا چاہے، عمل آخرت والا، عمل دین والا، لیکن اس کے ذریعے چاہتا کیا ہے؟ دنیا مل جائے۔ ایک آدمی یعنی کوئی ایسا عمل کرے جو عبادتی ہے اور چاہے کہ اس کی بنیاد پر اسے دنیا مل جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ سب سے گھٹیا رغبت ہے انسان کی، یہ گھٹیا بدترین طلب ہے انسان کی۔ اسی طرح سے بشیر ابن صالح کہتے ہیں دخل ابن محیریز حانوتا بدانق، ابن محیریز جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں، یہ ایک بازار میں ایک دکان میں گئے اور دانق ان کے پاس ایک یعنی سکہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ لے کر گئے۔ وهو يريد ان يشتري ثوبا، ان کا ارادہ تھا کہ وہ کپڑا خریدیں دکان سے۔
فقال رجل لصاحب الحانوت، ایک دوسرے شخص نے دکاندار سے کہا، هذا ابن محیریز فاحسن بیعہ، اس نے کہا دیکھ یہ ابن محیریز ہیں، اچھے سے سودا کرنا، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا، سستا دینا یا اچھی چیز دینا یا جو بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ ابن محیریز ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے بے کر۔ فغضب ابن محیریز وخرج وقال انما نشتری باموالنا لسنا نشتری بدیننا۔ صفت الصفوہ میں ابن الجوزی نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ابن محیریز غصہ ہو گئے اور دکان سے باہر نکل گئے، اور نکلتے ہوئے کہنے لگے ہم اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں، اپنے دین سے نہیں۔ ہم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے چیزیں خریدتے ہیں، اپنی دینداری کی بنیاد پر چیزیں نہیں خریدتے کہ میں دیندار ہوں، عبادت گزار ہوں، نیک انسان ہوں تو مجھے اچھا کچھ دو، سستا دو اور اچھا کوالٹی کا دو۔ اپنی دینداری کو بنیاد بنا کر ہم دنیا کی چیزیں نہیں لیتے ہیں۔ وہ اتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنے مخلص تھے کہ ان کی دینداری کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ ہو۔ آج دنیا کا حال کیا ہے؟ بالکل معاملہ الٹا ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بات ان لوگوں میں تھی، تو یہ اخلاص والے لوگ تھے۔ تو آدمی عمل یا تو دنیا کے مفاد کے لیے کرتا ہے کہ میرے دین سے، میری شہرت سے میرے دنیا کے کام بنے، لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں، میری ڈیل جلدی پاس ہو، میرے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو اچھے اچھے پروجیکٹ مجھ کو ملے، دنیا کا پیسہ میرے قدموں میں آ جائے، شہرت مجھے ملے، عہدہ مجھے ملے۔ یہ جو فائدے ہیں وہ اپنے دین کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر آدمی چاہتا ہے۔ یہ دین کے ذریعے دنیا کمانا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک آدمی دنیا کماتا ہے، دوسرا یہ کہ ایک آدمی لوگوں سے شہرت چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے۔ بعض اوقات آدمی جگہ بنانا چاہتا ہے سوسائٹی میں، اس کو بڑا عہدہ ملے، وہ مالدار بن جائے، تو دنیوی اعتبار سے کوئی مقام چاہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں، پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، لیکن تمہارے دل میں ہم کو جگہ چاہیے، لوگ تعریف کریں، دیکھے تو عش عش کریں کہ ماشاءاللہ کتنا بڑا زبردست آدمی ہے، کتنی بہترین خاتون ہے، خواتین میں مشہور ہو جائے، مردوں میں یہ مشہور ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی شہرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ کیسے زبردست! یہ مقام بنانا بھی برا ہے۔ آپ اللہ کے پاس مقام بنائیں، لوگوں کے پاس کیوں؟ لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ وہ محتاج ہے، تم بھی محتاج ہو، اس سے ہم کیوں محتاجی؟ اس محتاج سے مانگنا کتنی بڑی محتاجی ہے، محتاج سے طلب کرنا بڑی محتاجی ہے، فقیر سے مانگنا بڑی فقیری ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، محتاج ہو، یہ تو اللہ ہے جو غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے ہاں مقام بنانا، اللہ سے بدلہ چاہنا، یہ شرف ہے، ذلت نہیں ہے۔ لیکن مخلوق سے، فقیر سے مانگنا، محتاج سے مانگنا یہ بڑی ذلت ہے۔ اس سے زیادہ ذلیل کون ہوگا جو اللہ والا عمل، جس پر اللہ کی طرف سے انعام مل سکتا تھا، اس کو استعمال کر کے لوگوں سے چاہے، جو محتاج ہے کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کے ہاں مقام بنے، ان کے دلوں میں مقام بنے۔ یوسف ابن اسباط کہتے ہیں کہ تخلیص النیت من فسادها اشد علی العاملین من طول الاجتہاد۔ تخلیص النیت من فسادها، اپنی نیت کو بگاڑ سے بچا کر خالص رکھنا، اشد علی العاملین من طول الاجتہاد، لمبے دور تک، زمانے تک مسلسل مجاہدہ کرتے رہنا، سخت کوشش کرنا، لمبی جد و جہد کرنا، اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی عمل کرنے والا اپنی نیت کو اخلاص سے بھر دے اور ریاکاری اور بری نیت سے بچائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اخلاص مجاہدے سے زیادہ مشکل ہے اور زیادہ اہم ہے۔ بہت تکلیف اٹھا کے نیکی کی، اللہ کے لیے نہیں، کیا فائدہ؟ تکلیف اٹھانا بعض اوقات آسان ہوتا ہے نیکی کے لیے، لیکن دل کی سطح پر اس نیکی کو خالص رکھ پانا اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان شہرت کا بھوکا ہوتا ہے اور ایسا کرتا ہے۔ جامع العلوم میں ابن رجب نے بات کہی ہے، ریاکاری شرک ہے۔ اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے، اخلاص نہیں تو شرک میں مبتلا ہوگا، دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں باہر تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. فقال الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ بھی خوف کی چیز کیا ہے؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. قال الشرک الخفی، الشرک الخفی چھپا ہوا شرک، ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھنے لگے، پھر یہ دیکھ کر کے کوئی شخص اس کو دیکھ رہا ہے اپنی نماز کو اور اچھا بنانے کی کوشش کرے، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنائے، جبکہ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میری طرف متوجہ ہے، لیکن اس نے اللہ کی بجائے مخلوق کو دیکھا اور مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنایا، اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے اپنے عمل کو اچھا بنایا. کا یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے، کیونکہ بت کے آگے سجدے میں جانے والا تو دکھائی دے رہا ہے کہ بت کی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اندر چھپی ہوئی بات یہ ہے اللہ کے لیے نہیں، وہ دیکھنے والے کے لیے پڑھ رہا ہے. اگرچہ اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 30 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. ریا اتنی گھٹیا چیز ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا اتنا برا عمل ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل بن کر، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم، اللہ کو نہیں کے برابر یاد کرتے ہیں. منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا یراؤون الناس، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں، آخرت کی نجات کے لیے نہیں، دنیا آخرت کی سعادت و کامرانی کے لیے نہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ یراؤون الناس، لوگوں کی نگاہوں میں نمازی کہلائیں، بن جائیں، ثبوت ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ثابت ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں. یراؤون الناس، لیکن اللہ کی یاد دلوں میں بالکل نہیں ہے. دلوں میں اگر ہے تو لوگوں کے دکھانے کی چاہت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ منافقین کی صفت ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سورہ نساء میں آیت نمبر 142 میں اللہ نے بات کہی ہے. اس کے برعکس سلف کا حال دیکھیے. حسان ابن ابی سنان تابعی ہیں، حسان ابن ابی سنان، ان کی بیوی کہتی ہے، بیوی کتنی قریب ہوتی ہے، بہت ساری باتیں جو پڑوسی بھی نہیں جانتا بیوی کو معلوم ہوتی ہیں. ان کی بیوی کہتی ہیں کان یجیء فیدخل معی فی فراشی، حسان ابن ابی سنان میرے ہاں ہوتے تو بستر پہ میرے ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں. ثم یخادعنی کما تخادع المرأة صبیہا، پھر مجھے ویسا ہی گویا کہ دھوکہ دیتے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دھوکہ دیتی ہے. فَإِذَا عَلِمَ أَنِّي نِمْتُ سَلَّ نَفْسَهُ، جب انہیں یقین ہو جاتا کہ میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی، سَلَّ نَفْسَهُ، بستر سے اپنے آپ کو چپکے سے الگ کرتے، فَخَرَجَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، اور باہر نکل کے اور نماز میں لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اپنی بیوی سے بھی اپنی تہجد کی نماز چھپاتے ہیں، اپنی بیوی سے بھی اپنی عبادت کو چھپاتے، کیونکہ وہ بھی تو غیر اللہ ہے، وہ بھی تو اللہ کے سوا ہے. ایک آدمی اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے دیکھ میں کتنا نیک ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں تہجد گزار ہوں، اگر نیکی بیوی کے دکھانے کے لیے کر رہا تو کیوں باہر والوں کے لیے ریا ہوگا، بیوی کے لیے نہیں؟ اللہ کے سوا تو سبھی کے لیے ریاکاری ہو سکتی ہے. تو ایک انسان، سلف اتنے محتاط تھے کہ کہیں بیوی کو عمل دکھا کر پھر میں اپنی نیکی اس کے دل میں آئے اور وہ میری تعریف کرے، یا میرے دل میں آئے اس کو دکھانے، وہ دیکھ رہی ہے، ساری چیز چھپاتے تھے اپنے نیک عمل کو. حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو وہ ملعون ہے.
اللہ کی طرف سے اس عمل پر لعنت ہے، وہ آدمی بھی لعنت کا حقدار ہے جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، لعنت کی حقدار ہے، لعنت شدہ ہے، لعنت زدہ ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، اس میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے، الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے اس چیز کے جس میں اللہ رب العالمین کے چہرے کی طلب کی جائے، اللہ کی رضا طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا مطلوب ہو، اس کے سوا ساری چیزیں لعنت کی حقدار ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتی ہیں، وہ اعمال جو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، وہی لعنت سے محفوظ ہیں، بلکہ رحمت کے حقدار ہیں، ورنہ وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہوا عمل اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بنا سکتا ہے، وہ لعنت ہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ امام الطبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث نمبر 9 پر کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ ریاکار قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، چاہے دنیا میں لوگوں کو معلوم نہ ہو، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں لوگ ان کو دیندار سمجھیں، دنیا میں ان کا بول بالا ہو، لیکن آخرت میں ذلت ہے۔ بڑا مجمع ہے، چھوٹے مجمع میں عزت مل جائے گی، محدود دائرے میں عزت مل جائے گی، لیکن وہ عالمی اجتماع جس میں انسان، جنات اور فرشتے سبھی ہوں گے، اس وقت انسان سب کے سامنے اس کی فضیحت ہوگی، اس کی ذلت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، اولین و آخرین کو جمع کرے گا، نادا منادن، ایک پکارنے والا اللہ کے حکم سے پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس کسی شخص نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل کیا ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، وہ جا کر اسی سے ثواب لے لے جس کے لیے عمل کیا تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ یعنی شرک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے، ہر قسم کی شرک سے غنی ہے، ہر قسم کی شراکت سے، بھاگیداری سے اللہ تعالیٰ غنی۔ اللہ کو کسی کے ساتھ شرکت کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ملے عمل اور کچھ حصہ کسی اور کے لیے بھی ہو، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، اور جب قبول نہیں کیا تو جزا کیوں دے؟ تو قیامت کے دن ایسے جتنے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ عمل میں کسی اور کو شریک کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جزا اور ثواب اور اجر انعام نہیں دے گا، کہے گا جاؤ انہی سے لے لو جن کے لیے کیا تھا۔ وہاں جا کر فضیحت ہوگی، وہاں جا کر ذلت ہوگی۔ امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 482، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ایک لمبی روایت ہے جس میں ایک شہید، ایک سخی اور ایک قاری، تینوں کو لایا جائے گا، اللہ اپنے احسانات ان پر گنوائے گا، وہ ان کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اس احسان کے تعلق سے تم نے کیا حق ادا کیا؟ شہید کہے گا اللہ تیرے لیے لڑا اور قتل کیا گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کیونکہ تجھ کو دنیا میں جری، بہادر کہا جائے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخی آئے گا، سخی سے پوچھا جائے گا، اس سے نعمتیں گنوا کر اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں نیکی کا جہاں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے، میری خاطر نہیں تھا یہ۔ کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، تو کہلایا جا چکا دنیا میں، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قاری کو لایا جائے گا۔ قاری اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن کا گہرا علم ہوتا ہے، صرف قرآن پڑھنے والا نہیں بلکہ قرآن کا جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات گنوائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اللہ پوچھے گا کیا حق ادا کیا اس کا؟ وہ کہے گا اللہ تیری خاطر میں نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس کو سکھایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اللہ تیری خاطر پڑھا، جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو اس لیے کیا کہ تجھ کو یوں کہا جائے کہ یہ عالم ہے، قاری ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں، جان دے دی، قتل ہو گیا اللہ کے دین کی خاطر، لیکن اللہ کی خاطر نہیں تھا، اللہ کے دین کی خاطر نہیں تھا، شہرت کے لیے تھا۔
اتنے سارے اپنا محنت سے کمایا مال خرچ کیا، لوگوں کو دیا، تقسیم کیا، اس مال کو بانٹا، لوگوں میں دیا، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کو فائدہ نہیں ہوا نا، اس کو فائدہ نہیں ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا، بھوکے کی بھوک مٹ گئی، لباس نہیں تھا، اس کو اوریانیت اس کی ختم ہوئی، لباس اس کو ملا، بدن کو ڈھانپا اس نے، کتنے لوگوں کو گھر ملے، کتنے لوگوں کو کیا کچھ نہیں ملا، ان کا فائدہ ہوا دنیا کا، بہت ممکن ہے دین کا بھی ہوا، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا تو نقصان ہو گیا، اس کو تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ کیا پاپ کیا اس نے ایسا؟ کیا گناہ کیا اس نے اپنے دل کو گندا کیا، اس نے اپنے دل کو بگاڑا، اللہ نے اس کی آخرت کو بگاڑ دیا، اللہ نے اس کے انجام کو بگاڑ دیا، کیونکہ اس نے اپنے عمل کو بگاڑا۔ جو آدمی اچھا انجام چاہتا ہے وہ اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل صرف ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل وہ ہے جو اصلاً باطن کے اعتبار سے، اندر کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، اور اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ اتنی ساری نیکیاں آج آدمی کرتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ شہرت ملے، عمرہ کر رہا ہے، فوٹو ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کو لائک کریں، دین کی دعوت دے رہا ہے اور کاؤنٹ کر رہا ہے کتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا اور کتنے لائک اس کو ہو رہے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دین کی بات کر رہا ہے یا بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ لوگ کہیں کیسا عابد ہے، کیسا عالم ہے، کیسا داعی ہے، کہاں جگہ بنا رہا ہے۔ دنیا میں جگہ بناتے بناتے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے بناتے، انسان آخرت میں اپنی جگہ کھو دیتا ہے۔ کتنا کتنا غلط سودا وہ کر رہا ہے، کتنا نادان انسان ہے۔ اس آخرت میں اللہ کے ہاں مقام بنانے کی بجائے دنیا میں وہ اپنا مقام بنا رہا ہے، یہاں رہنا ہمیشہ نہیں، یہاں سے جانا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اجنبیوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے، جو کبھی واپس ملنے والے بھی نہیں ہیں، ان کے سامنے نیکی کر کے لوگوں کے سامنے چاہتا ہے کہ بعض اوقات ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی اس کی طرف، جس کے لیے کیا وہ ملتا نہیں ہے، اور اللہ کو کھو دیتا ہے۔ واقعی کھونا یہ کہ انسان اللہ کو کھوئے، ساری دنیا کھو دے، کھونا نہیں ہے یہ، لیکن اللہ کو کھو کے سب کچھ پایا۔ کیا پایا تو نے؟ عزت پائی، کون سی عزت؟ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہو۔ دنیا کا عہدہ اور دنیا کی منفعت کیا کام کی؟ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ چھین لیا جائے گا دنیا میں، کم از کم موت کے ساتھ تو چھیننے والا ہے۔ موت کے بعد کیا؟ اس کے بعد کا نہیں سوچا، اس کے بعد کا کیا سوچا ہے؟ اس کے بعد جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر ما له، کہا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا اس آدمی کے بارے میں جس نے تینی جنگ میں شرکت کی، غزوہ میں شریک ہوا، لیکن یلتمس الاجر والذکر، اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اجر بھی پائیں اور نام بھی ہو، اللہ کے ہاں اجر بھی ملے اور دنیا میں نام بھی ہو، دونوں کو جمع کر رہا ہے۔ بھئی اللہ کے لیے بھی تو کر رہا ہوں نا، لیکن دنیا کے لیے بھی کر رہا ہوں، نام بھی ہو اور آخرت میں انعام بھی ملے، نام بھی ملے اور انعام بھی ملے۔ ما لہو، اس کے لیے کیا ہے، اس کو کیا ملے گا اللہ کے ہاں، اس کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے، کیا ملے گا اس کو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، لا شیء لہ، آپ نے کہا کچھ نہیں ملے گا اس کو، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لا شیء لہ۔ فاعادها 3 مرار، 3 بار اس آدمی نے وہی سوال پوچھا، سوال دہرانے سے جواب تو نہیں بدلے گا۔ فاعادها 3 مرار، اس نے 3 بار وہی بات دہرائی، سوال دہرایا۔ ویقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، تینوں بار آپ نے جواب دیا اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو، اس کے لیے کچھ نہیں اللہ کے پاس۔ ثم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی اعمال میں سے صرف وہی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، وابتغي به وجهه، جس کے ذریعے سے اللہ کے دیدار کی چاہت کی جائے، اللہ کی رضا کی طلب کی جائے۔ اللہ کے لیے عمل نہیں، اللہ قبول کرے گا نہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو امام ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 8 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء، ایسا عمل جس میں نہ اخلاص ہو اللہ کے لیے، نہ اقتداء ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اخلاص اور اتباع سے عاری عمل ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ کل مسافر یملأ جرابہ رملا ینقلہ ولا ینفعہ، تو بڑا مرتبان جو ہے، جیسے ہماری زبان میں اس کو گھڑا یا ڈرم کہیں، اتنا بھر کے، یا بڑا تھیلا جس کو جراب کہیں، جس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں ذات راہ کے طور پر، تو اس میں تھیلے میں جو ہے بوجھا رکھ رہا ہے، اور کیا ہے، ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اور اس تھیلے کے اندر ریت ڈال رہا ہے، اور اس کو پیٹھ پر لاد کے ریگستان کے کنارے سے دوسرے کنارے پر جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ کیوں؟ یعنی کیا محنت سے ملا کیا تجھ کو؟ جہاں شروع کیا تھا وہ بھی تو ریگستان تھا، اور جہاں ختم کیا وہ بھی ریگستان ہے، وہاں بھی ریت تھی یہاں بھی ریت تھی، یہ خالی محنت کیوں کیا تو؟ اتنی ساری محنت کیا اور ملا کیا اس پر؟ حاصل کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے ہی مثال اس کی ہے، جو انسان کوئی بڑا مجاہدہ کرے اور اس میں نہ اخلاص ہو اور نہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو۔ اپنی کتاب الفوائد میں ابن قیم نے بات کہی ہے، صفحہ نمبر 67 پر۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج آدمی اپنے عمل کو چھپائے ہوئے ہے، کل اس کے دل کا حال لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ آدمی بظاہر بول رہا ہے اللہ کے لیے ہم کرے الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، آدمی کہہ رہا ہے، لیکن دل میں ہے کہ لوگوں کے ہاں وہ مقام پائے، عزت ملے۔ اگر اس کے لیے عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس چیز کو سب کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، ایک دن آنے والا ہے جس دن لوگوں کے بھید سب کے سامنے کھولے جائیں گے، لوگوں کے بھید لوگوں کے سامنے عیاں کیے جائیں گے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اندر چھپا ہوا ہے سب کچھ، سب باہر اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، مخلص نہیں تھا، یہ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کے سلام کے لیے، لوگوں کی طرف سے انعام کے لیے کرتا تھا۔ سورہ الطارق میں آیت نمبر 9 میں اللہ نے بات کہی ہے۔ اس تعلق سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اوصنی، مجھے ایک وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ فقال له اذکر یوما تصیر سریرۃ فیہ علانیہ، کہتے ہیں کہ کہا کہ اس دن کو یاد کر جس میں سریرہ تیرے بھید یا تیری چھپی ہوئی حالت علانیہ ہو جائے گی، تیرے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کے سامنے آ جائے گا۔ اس دن سے ڈر، اس دن کو یاد رکھ۔ تو یہ جو بھی آدمی آج کر رہا ہے، جو بھی قلب میں اس کے ہے، آج چھپا ہوا ہے، لیکن کل قیامت کا دن آئے گا تو سب کے سامنے یہ چیز آئے گی۔ تو اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چاہے صبح شام کے اذکار کیوں نہ ہو، چاہے کھانے کے بعد کی دعا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفل نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا سا صدقہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی خاطر، چاہے وہ دین کا کوئی عمل کیوں نہ ہو، لوگوں کو دین سکھانا، قرآن کی کسی آیت کو کسی کو پڑھوا دینا، یا کچھ لوگوں کو عقیدہ صحیح کرنا، کچھ بھی ہو، خاص کر کے طالب علم کے لیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل آدمی کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے، چاہے وہ تھوڑا عمل ہو، اس کی قدر ہے۔ ایک عورت اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ میں کتے کو پانی پلا کے ایک فاحشہ عورت جنتی بن گئی، ایک فاحشہ عورت مغفرت کی حقدار بن گئی، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیا، اللہ کے لیے کیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے لیے کیا گیا عمل، ایک برا انسان ہے، ایک بری عورت ہے، اس نے ایسا عمل کیا، اور کتے جیسے جانور کے لیے تھا وہ، اس کو پانی پلایا، کوئی بہت بڑے نیک انسان کو بھی پانی نہیں پلایا، لیکن وہ اتنا مقبول ہوا اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹی نیکی کرے لیکن اللہ کے لیے کرے، بڑی نیکی تو خاص طور سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی محنت کر کے اس کو ضائع کیوں کرے آدمی؟ ہر عمل، کوئی عمل ہو، قول ہو، عمل ہو، یہ سب کا سب اللہ کو، ہمارا حال ہو، مقال ہو، اعمال ہو، سب کا سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ کہیے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے،
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں، اس حکم کا پہلا فرما بردار میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی عمل کرتے تھے اللہ کی خاطر کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے قلب کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی دین کی حفاظت کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا ہے، اگر وقت ہو گیا ہے تو بتا دیں، کہ اگر مزید بات کی گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم رک جائیں گے۔ مجھ کو 45 منٹ کے لیے کہا گیا تھا تو مجھ کو رکنا چاہیے۔ نہیں شیخ، بلکہ ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ آپ رکیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ آپ اور اس کو لے کے جا سکتے ہیں درس کو، یا اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کچھ دیر سوالوں سے جواب کے نشست کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آپ بتا دیں کتنا وقت آپ دے سکتے ہیں اور۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں رک جائیں گے ہم لوگ، پھر کسی اور درس میں ہم انشاءاللہ مزید بات اس تعلق سے کریں گے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ۔ جی ٹھیک۔ شیخ سوالات لے سکتے ہیں یا بس ہم انشاءاللہ درس کو ختم کر دیں؟ شیخ ہیں تو شیخ صحیح سوالات ہوتے رہیں تو اچھا، حلقہ پورا ہے اور پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ اگر اس عنوان سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ، جی جو مجھ کو معلوم ہوگا بتاؤں گا، جو نہیں ہے تو شیخ کی طرف پھیر دیں گے انشاءاللہ۔ شیخ سے آپ لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، پھر میں 2 سوالات لے لیتا ہوں، ایک میں وائس لے لیتا ہوں اور ایک تحریری طور پر لے لیتا ہوں۔ شیخ پہلا سوال جو تحریری طور پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیت اخلاص ہے، خالص ہے؟ حتیٰ کہ ہم نے درس میں اس کا ذکر کر دیا ہے، لیکن اگر آپ مختصراً دوبارہ ذکر کر دیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیت اخلاص والی ہے، صحیح ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے اوپر خود بصیر ہے، اپنے حال کو خود دیکھتا ہے، جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کر دیں۔ کوئی انسان دنیا سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ تو ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موٹو کیا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، کس لیے کر رہا ہے وہ۔ تو یہ خود اس کی اپنی نیت ہوتی ہے، اس کا اپنا کسب اور اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، تو اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ بغیر علم کے نیت ممکن نہیں ہے، بغیر علم کے قصد ممکن کیسے ہے؟ ارادہ کرنے کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے، سوچنے کے پہلے یہ جاننا پڑتا ہے۔ تو ہر انسان جانتا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوال اس طرح اگر ہے کہ کیسے انسان اللہ کے لیے اپنی نیت کو صحیح کرے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی عمل سے پہلے رک کر دیکھے اس کی چاہت کیا ہے، اور اپنی چاہت اگر دنیا کی ہے، شہرت کی ہے، عزت کی ہے، مقام کی ہے، عہدے کی ہے، دینی عمل میں عبادات ہوں یا دین کی خدمت ہو، اس کے ذریعے سے، تو وہ اس کو صحیح کرے، اس کو صحیح کرے، کیونکہ وسوسوں کے ذریعے سے، شیطان کے وسوسوں سے یا دنیاوی ماحول کے اثر سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں جذبات آئیں۔ کون انسان نہیں چاہتا ہے شہرت، کون انسان نہیں چاہتا دنیاوی مفاد، یہ تو ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے دل میں آنے کے بعد انہیں نکالتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کا جذبہ اس کی نیکی میں ہو، تو اپنے دل کو پاک کر کے اپنی نیت صحیح کرے۔ تخلیص النیہ اسی کو کہیں گے کہ وہ خیال تو آئے گا لیکن اس پر استقرار نہ ہو۔ ویسی جیسے ہمارے گھر میں کوئی جانور گھسائے تو اس کو ہم بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اس کو بھگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے دل میں کوئی خیال اس طرح سے آتا ہے کہ ہم یعنی نماز پڑھ رہے ہیں مثلا، تو کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنی نماز کو اچھا کرنے لگے، نہیں، ہم اپنی نماز کو نہ اچھا کریں نہ برا کریں، ہم اپنی نیت کو اچھا کریں۔ اس کو یاد رکھیے، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے ہم اپنی نماز میں فرق کیوں لائیں؟ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں گے، کیونکہ وہی وہ مقام ہے جہاں عمل کے قبولیت اور رد کا مدار جس پر ہے۔ تو نیت کی اصلاح کی جائے، نہ نماز کو بگاڑا جائے۔ بعض لوگ نماز اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی دیکھ رہا ہے ان کو تو نماز کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ والا عمل بگاڑے کیوں؟ مخلوق کی وجہ سے اللہ والا عمل کیوں خراب کریں؟ اس عمل کو اچھا ہی رکھیں، نیت کو بگڑنے سے بچائیں۔ یہ بات ہونی چاہیے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بات ہے، کوئی اور جانے نہ جانے وہ خود تو جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ بس ایک آخری سوال لیتے ہیں جی، سید انس بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سید انس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نیت کے حوالے سے شیخ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ کس حد تک درست ہے کہ اگر اعمال کی لالچ اور اگر آپ کو ریوارڈ پتا ہو کہ قیامت کے دن اس کا یہ ریوارڈ ملنا ہے،
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا کا عمل ریوارڈ کے لیے کیا جا سکتا ہے. کوئی آدمی ہے کہ دوڑ لگاؤ تم کو انعام ملے گا، تو اس میں دوڑ لگانا کوئی دینی کام نہیں ہے. تو دنیوی کام یا دنیوی ڈگری ہے کوئی مل جائے گی یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، تو اس کے لیے عمل کرنے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ دنیا ہی کا تو عمل ہے. جیسے آدمی دن بھر کام کرے گا تو اس کو تنخواہ ملے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی خالص دینی عمل ہے، اس پر دنیا کا مفاد چاہے یا شہرت چاہے یا اس طرح کا کوئی انعام چاہے اور وہی اس کا مقصود ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اصل اس کی نیت خالص اللہ کی ہے، لیکن کسی نے وعدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن اصل غرض اس کی وہ نہیں ہے، تو اس کے قبول کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کے قبول کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ ایک انسان اس کے اسی غرض سے کام کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی نیت نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی دین کی خدمت کرے، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میری شہرت ہو، لیکن اس کی بنیاد پر شہرت ہو گئی تو یہ اس کا تو کسب نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس شہرت کی بنا پر لوگ اس کا احترام کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں دنیا میں، لیکن اس کی چاہت وہ نہ ہو، اس کی چاہت وہ نہ ہو. تو ہم اپنے دل کے مکلف ہیں، دنیا کے نہیں. باہر کیا ہو رہا ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہم اپنے قلب کو ہمیشہ اس طرح کی چاہتوں سے پاک رکھیں. رہا دنیا کا عمل، تو دنیا کے عمل پر دنیا لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دین کے عمل سے دنیا کمانا یہ بری بات ہے، اصل مقصد اس کا وہی ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. بس آخر میں شیخ محبوب کچھ کلمات ادا کرنا چاہیں گے. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو شیخ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے قیمتی لمحات ہمارے لیے نکالے اور ان عظیم نصیحتوں سے ہمیں بھی اور طلباء کو بھی ماشاءاللہ مستفید کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے اور مزید جو ہے امت مسلمہ کو ان کے علوم سے، ان کی نصیحتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دیتا رہے. اور ہم بھی چاہیں گے بلکہ مزید بھی شیخ صاحب سے اگر کوئی فرصت ملے تو انشاءاللہ ہم بھی اور ہمارے طلباء بھی ان سے مستفید ہوتے رہیں. جی شیخ صاحب. بارک اللہ فیکم. جی شیخ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکت دے. اور خاص طور پر آج کا موضوع خاص طور پر اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو بار بار بیان کرتے رہیں اور مختلف پہلوؤں سے اس کو ذکر کرتے رہیں، کیونکہ اخلاص جو ہے وہ انسان کے ہر عمل کے لیے بہت ضروری ہے، اور بلکہ ہر میدان میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور خصوصاً ایک طالب علم کے لیے اور ایک داعی کے لیے تو اس کی اشد ترین ضرورت ہے. آج کل میڈیا کے دور میں کہ جب کہ نمود و نمائش اور یہ چیزیں بہت زیادہ نمایاں ہو چکی ہیں اور اخلاص کا معاملہ بہت یعنی کہ پیچھے جا چکا ہے، بہت کمزور پڑ چکا ہے، تو بہت بڑی ضرورت ہے اس پر ہمیں اپنی تربیت کرنے کی، اور طلباء کو اور دعات کو اور علماء کو جو بھی اس میدان میں کام کرنے والے ہیں ان کو ان چیزوں پر تنبیہ کرنے کی، کہ تاکہ کہیں ان کے عمل جو ہے اتنا عظیم عمل جو ہے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس قدر انسان کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے اسی قدر اس کے عمل میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات الفاظ اتنے زیادہ کوئی یعنی کہ فصیح و بلیغ نہیں ہوتے اور تقریر کا انداز بھی کوئی اتنا پرجوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے اندر بڑی خیر و برکت رکھتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. اسی طرح وہ معلم اور مدرس کہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اگرچہ اس کی تدریس کا یا تعلیم کا وہ انداز نہ ہو کہ جو ممکن ہے دوسرے مدرسین کو اس سے کہیں بہتر ہو، لیکن اس کے اخلاص کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے کیا خیر و برکتیں دیتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سابقہ علماء بھی کہ بعض اوقات یعنی تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا اور کتنا امت ان سے مستفید ہو رہی ہے. یعنی بعض اوقات میں مثال دیا کرتا ہوں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ مختصر سی زندگی میں اللہ نے ان سے کتنا بڑا علمی کام لیا اور ان کے علمی کام کی کس قدر جو ہے پذیرائی ہے آج بھی دنیا کے اندر، اور اسی طرح کے اور بہت سے علماء. تو لیکن اس کے پیچھے ہمیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو ان کا اخلاص نظر آتا ہے. اور آج کے موجودہ علماء بھی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے ساتھ ہمارے لمحات گزرے، اور شیخ ابن عثیمین، یعنی اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو کہ ممکن ہے تقریر میں، تحریر میں اور ان چیزوں میں ان سے کہیں بہتر سے اور بہتر انداز سے وہ لکھ سکتے تھے،
لیکن کیا وجہ ہے کہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک نمونہ بنا دیا، اور ان لوگوں کی جو اس کے پیچھے ہمیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ یہی آج کا موضوع اخلاص ہے. تو ضرورت ہے ہمیں اس چیز پر خود بھی اپنی تربیت کرنے کی، اور ہم شیخ صاحب سے بھی بلکہ تمنا کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ ہمیں مزید موقع دیں تاکہ ہم اپنی بھی اور اپنے طلباء کی بھی اس چیز پر مزید تربیت کرتے رہیں. جی ہاں شیخ صاحب، بارک اللہ فیکم. جی شیخ، اللہ تعالیٰ حیاکم اللہ شیخنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اکرمکم دے. اللہ اللہ يبارك وزادکم فيكم. خیرا، آمين بارک وإياكم. فیکم، بارک اللہ فیکم، الله يبارك فيكم، الله يرفع قدركم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. اللہ يبارك فيكم. تو انشاءاللہ دوسرا موقع انشاءاللہ آپ سے لیں گے تاکہ انشاءاللہ ضرور ساتھی شیخ، انشاءاللہ، بس دیں. انشاءاللہ. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. بارک اللہ فیکم شیخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.